हेलो अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई एम बैक। तो मैं ले आई हूँ रूह नशीं की 67 और बहुत ज़्यादा स्पेशल और डिमांडिंग एपिसोड। तो सब काम छोड़ दीजिए और पहले किसको पढ़ और सुन लीजिए। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। शुक्र है सुकून मिला, बारी कामदारी, लहंगे से निजात पाई जीनू नाइट सूट ट्राउज़र शर्ट पहने रेशमी खूबसूरत बाल खोले अपने बेडरूम में एंटर हुई तो संजीदा होंठों के किनारे सामने काफ़ी तेज़ मंजर देखकर मुस्कुराहट में डले। शूज़ से पैर आज़ाद किए, मोज़ों समेत ब्लेज़र उतार कर सोफ़े पर रखे और जान दाएं तकिया दबोचे बेड पर औंधा लेटे सो चुका था। जीनू की मुस्कुराहट लम्हे में मोहब्बत भरे ख्याल का असर बनी। वो दिन को जिस तकलीफ़ से गुजरा, जीनू के लिए उसका नींद लेना बेहतरीन दवा महसूस हुआ। बहुत थक गए हैं मेरे हैंडसम, तभी तो चेंज तक नहीं किया। छोटे छोटे कदम उठाए वो बेड के पास आई और नरमी से उजान के पैरों से बारी बारी मोज़े उतारे, उसकी टांगों तले दबा लिहाफ निकाले खोल कर उजान पर करवाए और पास बैठे ही झुक कर उसके सर को चूमती, कंधे से लब जोड़े खुशबू इनहेल किए वापस सीधी हुई। थकन और स्टमक के दर्द के झटके ने ऐसा वार किया कि मौसूफ आते ही सो गए। जीनू की तवज्जो जान से हटी तो गर्दन फेरे अपने फ़ोन पर नज़र गई। चेहरा लम्हों में कुतकुताते असर से मुस्काया। पिनार की हैरियत पूछती हूँ, मुतबस्सम सी उतकलामी के वो फ़ोन उठी और रूम की मेन लाइट ऑफ किए दबे पैर कमरे से निकलती, सीढ़ियाँ उतरती, नीचे लाउंज में चली आई। दुल्हन बनी पिनार साहिबा किचन काउंटर के पास रुककर चाय बना रही थी जब वहीं काउंटर की सतह पर रखा फ़ोन जीनू के नाम से वाइब्रेट किया। हेलो न्यूली ब्राइड, कैसी हो? अभी तक ख्वास सलामत हैं तुम्हारे? क्या जो पहले ही बेल पर फ़ोन उठा लिया? मुझे दयान भाई से ऐसी उम्मीद न थी। फ़ोन लगते ही जीनू की शौक सरगोशी पिनार को भी मुस्कुरा उठने पर मजबूर कर गई। तो मेरी तरफ हो या अपने देवर की तरफ आया बड़ा ख्वास उड़ाने वाला नई नवेली दुल्हन को आते ही किचन में घुसा दिया। चाय बना रही हूँ, पिनार ने दिलजले अंदाज में शिकायत और शिकवा साथ किया, जिस पर जीनू वहीं काउच पर टांगे समेट कर बैठे कुशन दबोचती हुआ नक सी हुई। हाँ, ध्यान भाई ऐसे नॉन रोमांटिक लगते तो ना थे, मतलब इतनी हसीन बीवी से प्यार करने के बजाय उसको काम लगा दिया, बहुत गलत है भाई। जीनू ने मज़ीद जले दिल की राख उड़ाई। पिनार ने मसूफ़ की चाय कप में डाली तो और मैं भी पिनार हूँ, ऐसी ठंडी चाय दूंगी कि सारे अरमान बर्फ़ हो जाएंगे। पिनार के खतरनाक इंतकामी इरादों पर जीनिश की हंसी बेकाबू हुई। हाँ, तुम भी तो कम जालिम नहीं, आज तो इन पर रहम करो लड़की। बाय द वे, घर कैसा है, तुम्हें पसंद आया? और प्लीज़ आज अगर वो तुमसे प्यार का इजहार करे ना तो तुम भी कर देना, बता देना इस बंदे के लिए कितनी पागल हो। जीनिश ने सहेली होने का भरपूर हक अदा किया, जबकि पिनार ने मोहब्बत का वो जानलेवा इजहार याद किया तो फिर से जिस्म से सर्द लहर सी उठती महसूस हुई। पूरा जिस्म नादीदा हिद्दत की लपेट में महसूस हुआ। हाँ, बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इज़हार कर पाऊँगी या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकती बीबी बच्चे। दुल्हन बनना बहुत मुश्किल है। पिनार के लहजे की बेताबी और खौफ पर जीनिश का दिल मसरूर सा हुआ। ये सब अच्छे इशारे थे। जब वो तुम्हें अपने बस में कर लें तो तुम्हारे वजूद का एक एक हिस्सा इनको इनका मतलूबा इज़हार खुद दे देगा। दुल्हन बनना मुश्किल सही, खूबसूरत भी है। अल्लाह ने बहुत सुकून रखा है इस रिश्ते में, जो तुम्हें भी जल्द महसूस होगा। चलो अब मैं मज़ीद ध्यान भाई के हिस्से का वक्त नहीं लेती। साथ रहो, शब खैर, कल मिलते हैं। वो जो आगे ही खौफज़दा थी जीनू के डराने पर मज़ीद बेताब हुई, जबकि जीनू ने राब्ता अच्छे अच्छे उम्मीद अफज़ा अल्फाज के संग तोड़ा, मगर तब भी पिनार में इतनी सकत ना थी कि चाय का कप उठाकर किचन तक से निकलती। वहीं दूसरी जानिब मीशी को आराम करने का कहे अलमान खुद बाहर लॉन में निकल आया था असद की कॉल पर ताकि सुन सके, जबकि इस जानिब से असद के यहाँ बेटे की पैदाइश ने अलमान के तने हिसाब बहाल किए। बहुत मुबारक हो असद, अल्लाह ने तुम्हें बाप बनने का शरफ बख्शा। बहुत खुशी हुई सुनकर। असद के चेहरे की खुशी अलमान की मुबारक पर बड़ी। शुक्रिया यारम, खैर कल आखिरी छुट्टी है, लेकिन कसम से अमन और साथ को छोड़ने पर दिल राज़ी नहीं। पता नहीं क्यों इस बार अजीब से महसूसात हैं। कैप्टन असद के लहजे की तड़प पर अलमान के दिल को अजीब सी कुटन हुई, तभी तो गर्दन सी मसली। अच्छा अच्छा सोचो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो भी सोचा होगा वो बेहतरीन ही होगा असद। मैं भी कल वापस जा रहा हूँ। वलीमे के बाद अलमान की बात असद को ज़्यादा हैरान कर गई और दुखी भी। हाय कैप्टन यार, आपका दुख बड़ा है। कौन वलीमे की दुल्हन को छोड़ कर जाता है? पर कोई नहीं, अपने मुल्क के लिए दी कुर्बानी सिला भी ज़रूर देती है। मैं आपके लिए दुआ को हूँ। असद के हुलूस पर अलमान ने मुस्कुराकर ताहत देने का डलती रात को देखते सांस खारिज किया। मैं भी, चलो तुम अपना वक्त अपने बेटे को दो, इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है कैंप में। अगेन बाप बनने की बहुत मुबारक। अलमान ने मुस्कुराकर इससे इजाज़त तलब की, जबकि दिल पर अजीब से बोझ ने इसे अंदर जाने ना दिया। तभी जवाद स्याली से बाहर देखते खुद ही उसके पास चले आए। फिज़ा में बढ़ती हुनकी ने माहौल पर एक सकूत तारी कर रखा था। यहाँ क्या कर रहे हो? कोई परेशानी है मेरे शेर? बाबा के अकब की जानिब से आकर गिरद बाजू हंसार कर मुहातिब करने पर वो चौंक कर पलटा।
جو اس کے چہرے کے الجھے تاثرات دلچسپی سے پڑھنے میں مصروف تھے۔ ممی میری کبھی بیسٹ فرینڈ ہوتی تھی بابا، لیکن اب وہ دشمن جیسا بیہیو کر رہی ہیں۔ آپ خود بتائیں، اس کنڈیشن میں جب میشی کو سب کا پیار چاہیے، وہ کیسے ممی کی جلی کٹی سن کر سہے گی؟ اس کا دل بہت نرم ہے، چھوٹی چھوٹی چیز فیل کرتی ہے۔ میں ملکی محاذوں پر کیسے پرسکون ہو کر لڑوں جب میرا دھیان اس گھریلو انتشار کے گرد لپٹا ہوگا؟ علمان نے بہت دکھ کے سنگ اپنا مسئلہ جواد سیال کے سامنے رکھا، جن کے چہرے پر یہ سب سن کر افسوس سا اترا۔ وہ اس کے گرد حائل بازو آزاد کرتے روبرو آئے۔ وہ میری بھی بیوی کم محبوبہ زیادہ تھی۔ جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے، اس نے خود کو ایک یکسر الگ کڑوی کسیلی عائشہ میں ڈال لیا ہے، لیکن میں اسے اپنی مرضی مزید منمانی کرنے نہیں دوں گا۔ مجھے اس کے اس رویے کے پیچھے کی وجہ جلد جاننی ہوگی، اس سے پہلے کہ اس کی خود ساختہ نفرت کسی بڑے نقصان کا سبب بنے۔ رہی بات میشی کی، تو اس کی فکر مت کرو، میں پوری کوشش کروں گا عائشہ کے دل کو نرم کرنے کی۔ بابا کا تسلی دینا کارآمد نہ تھا، کیونکہ علمان کو اب ہرگز سکون نہیں آ سکتا تھا۔ جو کرنا ہے جلدی کرے بابا، ورنہ ان کے اس رویے کے سبب میں میشی کو لے کر کہیں چلا جاؤں گا، پھر وہ میرا چہرہ تکنے کو بھی ترسیں گی۔ علمان نے ہر درجہ اپنے غصے کو دبایا، مگر وہ بہت تکلیف میں تھا۔ تبھی یہ سب کہہ کر جب دل برداشتہ سا پلٹا تو پیچھے مڑتے ہی عائشہ سیال کو دیکھ کے خفیف سا بکلایا، جن کی آنکھوں میں علمان کی بات سن کر بے یقینی اور تکلیف کا غلبہ چھایا۔ اس لڑکی کے لیے ماں کو چھوڑ دو گے؟ عائشہ کسی بپھری موج کی طرح قریب آئے، سخت آواز میں بولی، لیکن علمان اس وقت ان سے بات تک نہ کرنا چاہتا تھا۔ تبھی منہ پھیرا، اگر ماں نے ماں بن کر نہ سوچا تو جی، میں میشی کے ذہنی سکون کے لیے ہر وہ اسٹیپ اٹھاؤں گا جو ضروری ہے۔ شبہ خیر۔ بہت ادب سے وہ اپنی اصولی بات سمجھاتا، بنا عائشہ کی سنے لمبے لمبے ڈگ پڑتا۔ لان سے سیال حویلی کی اندرونی جانب بڑھا، جبکہ عائشہ لپک کر جواد تک پہنچی۔ آپ نے دیکھا کیسے اس کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑنے کی بات کر کے گیا ہے؟ عائشہ کے رندے استفسار اور تڑپ پر اس وقت جواد کو بھی رحم نہ آیا۔ وہ یوں آنکھوں میں اجنبیت بڑھ لائے جیسے انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ وہ کل کی آئی لڑکی اس کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سمجھو اس حقیقت کو عائشہ سیال، اگر تم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو تمہاری وجہ سے میں بھی اپنے بیٹے کی شکل اور اس کی خوشی دیکھنے سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر ایسا ہوا عائشہ تو میں تمہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ بہت برداشت کرنے کے بعد جواد سیال بھی پھٹ پڑے، جبکہ عائشہ پر کوئی اثر رکھے نہ رکھے جواد سیال کا دور ہونا اور ناراض ہونا ضرور رکھتا تھا۔ وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، اور عائشہ سیال کو لگا یہ پل پل گرتی رات مزید تاریک ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کا سانس سا سینے میں گھٹ کر رہ گیا، آنکھوں میں نمی چھلک آئی۔ چائے بنا رہی تھی یا پائے؟ میں فریش ہو کر چینج بھی کر آیا اور تم اب آ رہی ہو؟ روم میں جاتے پنار نے سر ذرا سا اندر گھسایا، مگر سامنے ہی واش روم سے آندھی بن کر فل بلیک میں باہر آتا دھیان بری طرح اس کی اس قدر دیر سے آمد پر بدمزہ ہوا۔ اس تک پہنچے، بازو سے پکڑ کر پنار کو روم میں کھینچا، جس کے سبب اس کے ہاتھ میں موجود کپ میں چائے تک چلکی۔ یہ تو ٹھنڈی تھی، ورنہ پنار کا ہاتھ جل جاتا۔ میں تو اتنی ہی دیر لگا کر بناتی ہوں۔ نہایت معصومیت کا مظاہرہ کیے تپاتے ہوئے کپ دھیان کو تھمایا، جس پر دھیان نے حشمگی نظر پنار پر ڈالی۔ جب پہلا سپ بھرا تو برا سا منہ بنائے پلٹ کر کپ سائڈ میز پر پٹھا۔ اتنی گندی چائے، یہ اتنا وقت تم نے اسے ٹھنڈا کرنے پر لگایا ہے کیا؟ یہاں آؤ تم۔ فوری پلٹ کر وہ پنار کو دونوں بازوؤں سے پکڑے کھینچتا، اس سے پہلے کچھ کہتا۔ پنار کے چہرے کو دیکھتے ہی ساری کوفت کہیں دور جا مفقود ہوئی، جہاں درد دیتا تاثر دل کے ہر احساس کو اکھاڑ گیا۔ خود تو وہ آتے ہی چینج کر کے تازہ دم ہو کر ریلیکس بھی ہو گیا، مگر پنار پر ہوئے زیورات اور بھاری جوڑے کے تشدد نے اس کا دل مٹھی میں دبوچا۔ ایکچولی ہماری طرف سب چائے ٹھنڈی پیتے ہیں، مجھے لگا آپ بھی۔ پنار نے اس کو وضاحت دی، مگر اس کی آواز تب حلق میں دھسی جب دھیان نے دونوں ہاتھوں سے اسے مزید پکڑ کر قریب کیے، اس کا سر پر سیٹ بھاری دوپٹہ اتار کر بیڈ کی جانب پھینکا۔ وہ یہ سب اتنی اچانک کر گیا کہ پنار اعتراض تو دور مزاحمت تک نہ کر سکی۔ اب دوسرا دوپٹہ ہی اس کے شانے پر سیٹ تھا، جسے کمر بند کے ذریعے کمر کی طرف فولڈ کر رکھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود کر لوں گی دھیان، پلیز۔ پنار نے پہلے دوپٹے کی ہود سے اچانک دوری تو سہ لی، مگر جب دھیان کے ہاتھ کا سلگتا لمس اس کی برہنہ کمر پر محسوس ہوا تو وہ اس کے لمس سے گھبرا کر بدھک کر دور ہٹی۔ تم نے کرنا ہوتا تو کر چکی ہوتی، شرافت سے ٹک کر کھڑی ہو۔ دھیان کے لہجے کا استحقاق ایسا نہیں، ایسا تھا کہ وہ سانس لینا تو دور حرکت تک کے قابل نہ رہی۔ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کے کمر بند کے ہک کو کھولے دھیان نے۔ جب اس کی رہنائی رکھتے وجود سے دوسرا دوپٹہ بھی الگ کیا، تب وہ اس کے پورے وجود پر دھیان کے ٹچ کے سبب اترتی کپکپاہٹ واضح محسوس کر چکا تھا۔ اب بس، باقی میں خود کر لوں گی۔ فوری اس کے اگلے شرٹ کی ڈوری کھولتے ارادے بامتے وہ یوں ہی قدم پیچھے لے جاتی دیوار سے لگی، جس پر دھیان نے لب بھینچ کر امڑتی مسکراہٹ دبائی۔ کیا کرو گی چینج؟ مگر یہاں تو تمہارے لیے پہننے کو اس سے بھی زیادہ ماڈرن کپڑے موجود ہیں۔ دھیان نے اس کا سوکھتا حلق مزید خشک کیا۔ پنار کی آنکھیں صدمے سے پھیلیں۔ واٹ؟ میں آپ کا سر توڑ دوں گی دھیان، ابھی جا کر مجھے کمفرٹیبل سا کچھ پہننے کو لا کر دیں، اور تب تک دیوار سے پیچھے بھی نہیں ہٹوں گی۔ فوری کڑی تیور لیے کمزور سی آواز میں اس کے سینے پر ہتھیلیوں کا دباؤ دینے لگی۔
مگر دھیان نے کچھ لمحے تو وہ مزاحمت سہی، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو اس کے دونوں ہاتھ ہتھیلیوں میں جکڑ کر دیوار سے لگاتا اس قدر قریب آن حاوی ہوا کہ پنار نے چہرے ٹکرا نہ جائیں اس ڈر سے سانس بھی روک لی۔ کمفرٹیبل تم صرف آج میرے ساتھ ہو سکتی ہو، اور دعویٰ کرو پنار جس پر پورا بھی اتر سکو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہلنے تک کی مہلت نہ دیے وہ اس کی بڑی رگوں کی جانب مائل کرتی گردن پر جھکا اور چند بےخود لمس بکھیر کر بڑی مہارت سے پنار کی مزاحمتی شدت میں اس سرور کے سنگ کمی لائی، کیونکہ وہ ناراض شکوہ کنار نظریں دھیان پر ڈالے مزاحمت تر کر چکی تھی۔ آپ چیٹر ہیں دھیان، آپ نے رخصتی کی شرط ڈیر رکھی تھی، مانی تھی، پلیز ایسے تو مت کریں میرے ساتھ۔ وہ کمزور اور ڈبو تو تھی نہیں کہ رو پڑتی، لیکن اپنے کمزور پڑتے حواس کا برہم رکھنا اسے ضروری لگا۔ مجھ میں تمہیں لے کر صبر نہیں ہے، سیدھی بات ہے اور اسے سیدھی طرح ہی سمجھ جاؤ۔ صرف تمہارے اظہار کرنے کی دیر ہے پنار، میری جانب سے ہر رعایت دم توڑ جائے گی۔ چلو کہو وہ سب جو میں سننا چاہتا ہوں، وقت برباد نہیں کرتے ہیں۔ وہ کسی مدہوش شرابی جیسے گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے رخسار کو چھوئے آسان عطا کرنے کی ابتدا کرتا۔ پنار کی دھڑکنیں جامد کر رہا تھا، انگلیوں میں انگلیاں پیوست کیے ہتھیلیوں کو رگڑتا اس کی جان لبوں پر لا رہا تھا۔ پلیز، آپ نے کہا تھا تمہیں اپنی زندگی کی تکلیفیں بتاؤں گا، ایک دم مجھ پر طاری مت ہو دھیان، میں ہوش میں حواسوں میں رہ کر آپ کا ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی جنونیت کے آگے وہ سب کہہ بیٹھی جس کا سوچنا بھی محال تھا۔ دھیان کی نظروں کی بدلتی حدت اب پنار کے گلابی رخسار، نیم و ملائم لب چومتی پنار کو گھبرانے پر مجبور کر گزری۔ میں بھی۔ دونوں ہاتھوں میں جکڑی انگلیاں آزاد کیے وہ آنکھیں موند کر اسے گلے لگائے، خود میں جذب تو کر گیا، مگر اس کے ہاتھ پنار کی برہنہ کمر کے ہر حصے کو جس سرشاری سے چھو رہے تھے وہ پنار کی رگوں پے میں لطف و راحت سرایت کر رہا تھا۔ تو پھر تھوڑا دور ہو جائیں مجھ سے۔ جب دھیان کے ہاتھ کی پوریں گدگدانے لگی تب وہ خفیف سا منمنائی، آؤ یہاں، پکڑ کر اسے دیوار سے الگ کیے وہ اسے ڈریسنگ کے سامنے لا کر روکتے۔ جب اس کے عقب ہونے لگا تو وہ ڈر کر پلٹی۔ پلیز، پنار کا دل ڈوبا، اگر تم نے مزید یہ پلیز کیا تو سالم نگل جاؤں گا تمہیں، اب تم ہلو گی بھی نہیں۔ جسے پکڑ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کیا، پہلے تمام تر زیورات ماتھا پٹی سے آزاد کیا اور پھر اس کے عقب میں جا کر پنار کا مسیح جوڑا کھول کر اس کے بال آزاد کیا، مگر اس بیچ دھیان کی نظر پنار کی کمر کے زیریں حصے کی جانب ابھرے سیاہ تل پر بٹک گئی۔ بنا سوچے وہ جھک کر وہاں لب رکھ گیا جس پر پنار مچل کر دور ہوتی، پھر پلٹی، سانس رکا، سینے میں دھڑکن مچلی۔ اگر تم اب یوں دور ہوئی تو یہاں سے چلا جاؤں گا پنار، صاف صاف غصے سے جتایا، جس پر وہ خود واپس قریب ہوئی اور دھیان کے ہاتھ پکڑے اپنے کمر کے اطراف جماتے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال لیں۔ جانے تو نہیں دوں گی، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، دور ہونا چاہتی ہوں لیکن یہ نہیں کہ آپ دور کرتے ہی چلے جائیں۔ اتنی جلدی رخصتی امید نہیں کی تھی، میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اتنے کم وقت میں ڈھنگ سے کچھ سوچ نہیں پائی۔ آپ کو دیکھ کر ہی دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، آپ کو سوچ کر جسم و جان میں سکھ کی لہر اترنے لگتی ہے۔ آپ کا سایہ بھی مجھ پر پڑے، اسے بھی کسی اور پر برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ایک لفظ سے وہ دھیان کو شانت کرتی گئی، جب کہ وہ اسے اس کے ہر حرف کے ساتھ قریب کرتا اپنی سانسوں کی راہ میں لے آیا، جس کے بعد نہ پنار نے خود کو روکا، نہ دھیان آریز نے جس کی زندگی میں وہ رنگ بن کر گل آئی تھی۔ اب وہ اسے ذائقوں میں ڈال لینے کا خواہش مند تھا۔ ان کے بھاری سانس کمرے میں کسی مدہوش کن ساز کی طرح بجے، فسوں خیز لمس کی حرارت نے دونوں کو پل پل ایک دوسرے میں گم کیا۔ ہوش و حواس میں رہ کر ہی میرے قریب آنا اچھی لگو گی۔ وہ اس کی مہکتی سانسوں میں سانس بھرتا بہت سی ساعتیں نشاط کے اثر سے گلنار کیے دور ہوا، اس کی جبیں چومتے ہونٹوں کو صبر تھمانے کو ایک نیا سکون نصیب کیا۔ آپ کو اچھی لگوں یہی تو چاہتی ہوں، لیکن آپ مکر اب بھی نہیں سکیں گے دھیان، مجھے آپ کو سننا ہے، اس کے بعد آپ کی ہر خواہش میری ہوگی۔ وہ چاہتی تھی اس کے دل کا غبار دور کرے جو 6 سال سے کسی سے بانٹ نہ سکا تھا۔ اس کے بعد تم مکر گئی تو اس بکھرے شخص کو سمیٹنے سے انکار کر دیا تو۔ دھیان نے اس کے بھیگے بالائی لب کو انگوٹھے سے مسلتے لب کاٹتے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ٹٹولیں۔ آپ مجھے میرا یہ بہکنا یاد دلا کر کمزور کر دیجیے گا، ہو جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹائے اس نے دھیان کی توجہ خود پر مرکوز کی جو پرکشش حدوخال کھینچتے جا رہے تھے۔ سچ میں، اور اگر مجھ سے تمہیں کمزور پڑتا دیکھا نہ جا سکا تو اس کے ہاتھ کو جکڑے ہنوز سوال دہرا رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ میرے قریب آ کر مجھے قوت دیتے ہیں، کمزور پڑ بھی گئی تو ایسا لگے گا نہیں دھیان آریز۔ اس بار وہ اس کے نچلے ہونٹ سے ذرا فاصلے پر بکھرا رنگ انگلی سے سمیٹ گئی جو پنار کے ہونٹوں سے اس وجیح چہرے پر جا بکھرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی ہر آتی جاتی سانس کھینچتا، پنار نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائی۔ چینج کرنا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب کندھے دکھ رہے ہیں، سچی بتائیں کیا واقعی کچھ کمفرٹیبل نہیں ہے پہننے کو؟ پنار کے نڈھال چہرے کو تکتا وہ اپنی خواہش دباتا سنجیدگی سے دور ہوتے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ سب ہے، ہینگ ہوا پنار کے سائز کا سلک نائٹ سوٹ نکالے وہ اس کو تھماتا ہوا سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا اور کپ اٹھائی ایک والہانہ محبت پاش نگاہ پنار پر سرتا پیر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا، جس پر وہ بھی شرمگی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی چینج کرنے بڑھ گئی۔
زینو نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر وہ واپس آ کر وہیں couch پر آ کر بیٹھے ٹی وی دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے زینو بی بی، کھانا وغیرہ، یا میں سو جاؤں؟ سعدیہ نے آ کر اس کے لیے پاپ کارن کا باؤل رکھا اور فکر مندی سے بولی، نہیں سعدیہ آپا، میں فل ہوں، آپ جا کر سو جائیں بے فکر ہو کر۔ سعدیہ کی آنکھوں میں ٹپکتی نیند پر زینو نے فوری ان کو اجازت دی، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زینش نے تمام چینل سرچ کیے، کچھ خاص مزے کا کسی چینل پر نہ پائے، کارٹون ہی لگا لیے۔ اذان کی نیند جیسے اس پر طاری ہوئی، ویسے ہی جب ٹوٹی تو کمرے میں زینش کو نہ پائے وہ بھی اٹھ کر نیچے آیا۔ پلان تو زبردست ہے، ابھی ذرا نیند میں ہوں، میں تجھ سے فجر کے وقت تفصیلی بات کرتا ہوں۔ حسیب نے اسے اپنے پلان کے بارے بتایا، جس پر اذان کا مثبت رد عمل حسیب کو بھی طمانینت بخش گیا۔ بہار اور اماں دونوں سو چکی تھیں، تبھی وہ خود بھی ذرا ریلیکس ہوئے جم آیا تھا، اور آیا بھی رات کو تاکہ بہار اور اماں منع نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بتا دیں مجھے، پھر فیروز کا فیصلہ ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں یہ کیڑے مسل دیے جائیں، بہرام، نواز اور تنویر۔ پھر ہمارا مقابلہ صرف اصل منحوس یعنی تیرے دادا سے ہوگا، تو یہ پتنگیں تنگ نہ کر سکیں گے۔ حسیب نے لہجے میں امڑتی ناگواریت بھرپور دبائی، مگر اذان کو ابھی بھی سب اتنے سیدھے سے سمٹتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ چل ٹھیک ہے، صبح بتاتا ہوں تجھے کنفرم، اذان نے غیر واضح جواب دیا، جس پر حسیب نے بھی اجازت لیتے کال آف کی۔ لاؤنج کی جانب زینو کو کارٹون دیکھ کر مسکراتا پائے اذان کے نیند میں ڈوبے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی، نہ صرف وہ پاس آیا بلکہ ساتھ بیٹھے ہی اپنا سر زینو کی گود میں رکھے، اس کا ایک ہاتھ جس میں پاپ کارن تھا پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے، آنکھیں موند گیا۔ فوری مسکرا کر باؤل سائڈ پر رکھے زینو نے اسی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پکڑا پاپ کارن لے کر منہ میں ڈالا۔ مجھے لگا اب آپ صبح ہی جاگیں گے، طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ نرمی سے اس کے الجھے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیرے زینو نے جھک کر اس کی سبھی پیشانی سے ملائم لب سہلاتے پوچھا، تم پاس کیوں نہیں لیٹی آ کر؟ تبھی بہرام ہو کر جاگ گیا، طبیعت تمہاری مسیحائی کے بعد بھی بگڑی رہتی تو یہ درد کی توہین تھی زینو۔ نیند و خمار کے غلبے نے اذان کی آواز کو مزید خوبصورت بنایا، جو زینش کے دل میں ساز بکھیر گیا۔ مجھے لگا اگر پاس لیٹی تو آپ نیند کو چھوڑ کر زینش کی موجودگی نہ سراہنے لگیں، آپ کا پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ زینش کے مفہوم کو سمجھنے کی دیر تھی کہ اذان کے سنجیدہ ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ جیسے نعمت کا شکر کیا جاتا ہے، ویسے خوبصورتی کو سراہنا بھی ایک فطری عمل ہے، وہ اس کے خاص وجود کا حصہ کہلاتی۔ پراسرار خواصوں پر چھا جانے والی امجاد کی خوشبو کو اپنے گرد محسوس کرتی اذان کی آنکھوں اور چہرے کی دلکشی دیکھنے میں ایک سرور کے سنگ مبتلا تھی۔ چلیں پھر بتائیں، خان بابا نے کیا کہا؟ وہ میرے اور آپ کے رشتے کے لیے کیوں خوفزدہ تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زینش اپنے اس سوال کو مزید دل میں نہ دبا سکی۔ چھوڑو نا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس کا سینے سے جوڑا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی چومتا ٹالنے کے موڈ میں تھا۔ اذان پلیز بتا دے، میں سب سن سکتی ہوں، سب سہ سکتی ہوں، ایسا کیا ہوا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے؟ میں آپ کے مزاج کی ایسی تاریکی نہیں سہ سکتی، فقط میں آپ کی دوست ہوں، تو پھر کیوں ٹال رہے ہیں؟ زینو کا اصرار اس کی موجودگی کی مانند قوی تھا۔ میں نہیں چاہتا تم کسی تکلیف کا شکار ہو جاؤ، کچھ چیزیں نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس کے انکار پر خفیف سا بگڑی، اب اتنے ضدی کیوں ہیں اذان؟ وہ جھنجھلا اٹھی، میں نے جو زندگی جی ہے وہ عام اور سادہ نہیں تھی، ضدی پن بہت سی خواہشوں کے دبنے اور مجروح ہونے کے سبب مجھ میں پیدا ہوا، میں نے ایک طرح روبوٹک دن رات گزارے۔ ہاں، ان 32 سالوں میں میری زندگی کے بس وہ 2 سال آسان تھے مجھ پر، جو میں نے النور میں نور کے سفر کو طے کرتے گزارے۔ وہ کہیں کھو چکا تھا، جبکہ یہ حوالہ زینو کی ساری حفقی کو ایک طرف ضرور کر گیا۔ النور کیا یہ کوئی اکیڈمی تھی، کوئی ادارہ؟ اور آپ 2 سال وہاں کیوں رہے؟ نور کا کون سا سفر طے کیا؟ زینو کے سوالوں کو سن کر اذان نے ہوش میں آتے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ دم سادے اپنے جوابات کی منتظر تھی۔ رہنے دو پھر کبھی۔ وہ باغ نکلنے لگا، اٹھ کر بیٹھنے بھی لگا، مگر زینو نے اس کی یہ کوشش ناکام کی اور پکڑ کر واپس اس کا سر اپنی بینڈ ہوئی ٹانگوں پر ٹکایا۔ ہرگز نہیں، اب آپ نے ایسا کیا تو ناراض ہو جاؤں گی، قطعیت کے سنگ وارننگ دی گئی۔ تم بھی کم ضدی نہیں ہو زینو، 2 سال میں مسجد النور اور مدرسے کا طالب علم رہا، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور حفظ کے لیے اذان نے آخرکار بتا دیا، جبکہ کچھ لمحے تو زینو کچھ بول ہی نہ سکی۔ کیا اتنا سب آپ نے صرف 2 سال میں کیا؟ کیا آپ حافظ قرآن ہیں اذان؟ زینو کا استفسار حیرت اور الوہی سی خوشی سے لبریز تھا۔ ہاں، خوش قسمتی سے، مسکرا کر ہاتھ بڑھائے اس کی گال چھوتا، وہ اسے زندگی کا یہ خوبصورت یقین دلا رہا تھا، جو یکدم مسکرائی، ماشاء اللہ، مطلب میری شادی حافظ قرآن سے ہوئی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، میں بہت لکی ہوں کہ اللہ نے آپ کو میرے لیے چنا اذان، اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ میں کبھی بیان نہ کر سکوں گی۔ زینو کی یہ بتاتے آواز بھی کب کبائی اور آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ بابا خود بھی حافظ قرآن تھے اور ان کی خواہش تھی میں بھی ایسا کروں، وہ میری زندگی کا سب سے پہلا بہترین فیصلہ تھا، دوسرا تم کو اپنانے کا تھا۔ اذان دائب کے ہونٹوں سے نکلتا اب ہر لفظ زینو کے لیے مزید مقدس ہو گیا، وہ اس کے آخری جملے کی بازگشت اپنے اندر تک اترتی محسوس کرتی مسکائی، کیا وہ بہت نیک تھے اذان؟
پھر میری ممی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، اللہ کے نزدیک بسنے والا انسان کیسے اتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ان کی آزمائش تھی؟ وہ ایک دم اداس ہوئی۔ ہاں آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خیر یہ فیصلہ بھی شاید قدرت ہی کرتی ہے زینو کہ کسی آزمائش میں جیت دینی ہے اور کسی ہار۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو زینش نے کوشن ایک طرف رکھے، اس کی طرف سر کے اس کی بازو تھامے ساتھ جا لگتے آنکھیں موندی۔ ایک بات کہوں آپ سے، آپ کے پاپا کی ریکارڈنگ سننے کے بعد مجھے یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے خودکشی کی ہوگی، تو کیا آپ اس بارے میں تحقیق نہیں کریں گے؟ مطلب پتہ نہیں، مجھے ایسا لگا جو شخص اتنی تکلیف کے بعد بھی زندہ تھا وہ خود کو مار سکا ہوگا۔ خود کو مارنا آسان تو نہیں ہوتا وزان، جو شخص پہلے ہی تکلیف سے مر چکا ہو اس کے لیے تو ناممکن ہوتا ہے۔ زینو کی نم سرگوشیوں پر وزان نے گردن گھما کر حیرت سے زینو کو دیکھا۔ کیا وہ اس کی طرح سوچنے کی ماہر ہے؟ لمحہ لگا تھا وزان کو ششدر ہونے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون مار سکتا ہے؟ پھر ان کو اذان کا دل چاہا وہ زینو کی سوچ جانے تاکہ اسے یعقوب حیدر کے بارے بتانا آسان ہو۔ شاید میرے بابا، یہ کہتے ہوئے زینو کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا درد سمٹا۔ تبھی اذان نے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگائے کہ بازو حائل کی۔ ایسا ہی ہے نا، یہی وہ بات ہے جو ہان بابا کو ادا کر گئی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو میرے اور آپ کے بیچ انتشار لا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو دنیا کی کسی چیز میں ہم دو کو دور کرنے کی قوت نہیں۔ اذان، زینو کا اندازہ تک اذان کے دل کا ہر احساس اکھاڑ گیا۔ وہ اسے اس وقت جواب دینا نہ چاہتا تھا کہ دل بہت بھاری تھا، سینے میں جلن اور حلق میں اس دردناک حوالے کے سبب کانٹے اگائے تھے۔ پلیز ابھی کچھ مت پوچھو زینو، اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ وہ اس کو خود سے الگ کیے اذان کے کمزور لہجے سے جواب پا چکی تھی۔ تبھی تو دل کٹ کر رہ گیا۔ سننا بھی نہیں چاہتے کیا مجھے؟ میں سنانا چاہتی ہوں دل کی ہر تکلیف جس کو آپ ہی سکون میں بدل سکتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی بھرے اتنا مدھم بولی کہ اذان کو بڑی دقت سے سنائی دے سکا۔ نو، اذان نے جان بوجھ کر ستایا، جس پر وہ روحانسی ہوئی۔ بہت برے ہیں آپ۔ لمحہ لگاتے وہ رو پڑی۔ یہ برا آدمی تمہیں سنے گا تو پھر آزمانے پر بھی اتر سکتا ہے۔ چہرے پر جھکتا زینو کی بھیگی پلکیں دھیرے سے چومتا وہ اس کے رونے کو خوبصورتی بخش گیا۔ آزمائے جانے سے نہیں ڈرتی، زینو نے آنسو رگڑتے بھرپور ہمت یکجا کیے یقین دلایا۔ تو پھر دیکھ لیتا ہوں۔ پاس سے اٹھے زینو کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے اپنی طرف کھینچے۔ اذان کے لہجے میں سرور اترا، گمبھیر بوجھل لہجہ، جذبات حواسوں پر حاوی ہونے لگے۔ کیا دیکھیں گے؟ ہاں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بپری سر پھرے کہ آگے ضد کرنے کا شدت سے دل چاہ رہا تھا۔ یہی کہ تم اذان طیب کے آزمائے جانے کے بعد دوسرا سانس کتنی دیر بعد لے سکو گی؟ حواسوں پر وہ اپنی آنکھوں کے مرکز کے سنگ ہی گرفت جما چکا تھا جو ملائم ہونٹ تھے۔ باقی کی کسر سانس سانس خود میں جذب کی جاتی خوشبو نے ابتدا نے پوری کی، لیکن آج تو وہی صرف ابھی آغاز تھا۔ وہ آج جتنی بھی اذان طیب کی قربت میں ریت سا بکھرتی، اس کی خوشبو اذان طیب نامی حصار میں ہی سمٹ کر رہنے والی تھی، جسے وہ خود تک بکھرنے کے بعد سمیٹنے کا بھی ماہر تھا۔ مجھے لگتا ہے دو لوگوں میں اگر محبت ہو، یہ اچھی زندگی ساتھ گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ ذہنی اور قلبی لگاؤ ہونا ضروری ہے۔ وہ بنا تکیے کے دونوں بیڈ پر ترچھے لیٹے تھے۔ پنار نے گردن گھما کر بولتے دیان کو دیکھا تو یہ جملے حقیقت کے قریب محسوس ہوئے۔ تو کیا آپ کے ممی بابا میں ایسا نہیں تھا؟ پنار نے محسوس کیا جیسے کسی دکھ میں مبتلا ہے، تبھی تو پوچھ بیٹھی۔ محبت بہت تھی، لیکن جس تکلیف سے وہ گزرے ذہنی اور قلبی لگاؤ ختم ہوتا گیا۔ ممی اپنے بھائی کی لاڈلی تھی، ماں باپ بچپن میں گزر گئے اور بھائی نے ہر خواہش پوری کی، یہاں تک کہ پڑھائی، زندگی کا ہر فیصلہ، پروفیشن تک چننے کی آزادی دی۔ ہاں، جمال بہادر نے جب امی کو اتنی محبت اور آزادی دی تو وہ بدلے میں بھی فرما برداری چاہتے تھے، پر ممی سے نہ ہو سکا۔ حارث انصاری کے معاملے میں وہ بغاوت پر اتر آئیں۔ بہت دکھ دیا ماموں کو، اور دوسری طرف بابا بھی اپنے بابا سے یعنی فیروز شمشیر انصاری سے بغاوت کر کے فائزہ کو پانے کے جتن کر رہے تھے۔ دادا نے بابا کو اپنی جائیداد تک سے آگ کر دیا۔ ممی بابا نے کسی کی پرواہ نہ کرتے خود غرضی دکھائی اور اپنی زندگی کا راستہ فیملی سے جدا کر لیا۔ دیان نے سب بتانے کے بعد لمحہ پر رک کر پنار کو تعصب سے چہرہ گھمائے دیکھا، جو پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ پھر پنار نے اس کی خود پر توجہ محسوس کرتے مزید پوچھا، ایسی خود غرضیاں انسان کو ساری زندگی کانٹوں پر گھسیٹتی ہیں پنار۔ محبت ایسے پائی جائے تو یقین کرو وہ چند دنوں میں تک مر جاتی ہے۔ اسے سانس نہیں ملتی۔ بابا کے دل میں اپنے خاندان، حسب نسب سے دستبرداری کا ناسور وجود میں آیا تو ممی کو اپنے بھائی سے کی نافرمانی جیتے جی مارنے لگی، اور یہی پچھتاوے ان دو کی محبت پر گرد ڈالتے گئے۔ ذہنی اور دلی لگاؤ مرتا گیا، اور اس کی قیمت دیان آریز نے چکائی۔ وہ پھر سے رکا، غم سے بوجھل ہوتی آواز کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ پنار نے اس کی بازو پر ذرا اٹھتے سر رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی اپنے دل سے جوڑے سے پیار سے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں جب جب ملتی، چار سو ایک میٹھا سا سحر حاوی ہونے لگتا۔ مجھے ممی بابا میں ہمیشہ ایک تناؤ محسوس ہوا، لیکن وہ میرے لیے ہر پچھتاوے سے کچھ دیر نکلنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کامیاب نہ ہوئی یہ الگ بات ہے۔ میں عام بچوں سے زیادہ حساس تھا۔ میرے ذہن میں محبت کی تصویر
बहुत फीकी और बेरंग बनी, जिसकी वजह मेरी मम्मी पापा का यूँ फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी करना, मुझे फैमिली से महरूम करना, ना ददियाल की मोहब्बत पा सका ना ननियाल की। मोहब्बतें कितनी किस्म की होती हैं, रिश्ते क्या हैं, रिश्तों का एहसास क्या है, मुझे इल्म ही ना हुआ। जिस मोहब्बत के हाथों इन दो ने ये कदम उठाया वो भी चंद दिनों बाद मर गई। मैं जब अकल शऊर के दर अबूर करता बड़ा हुआ तो मेरे मिजाज में खुरदरा और सिमटापन मेरा हिस्सा बना। मैंने खुद को मोहब्बत जैसी मूजी शय से इस लम्हे भी बचाया जिस उम्र में एक नौजवान का सारा त्यान इश्क, माशूक़ी और मुखालिफ जिन्स की जानिब राग़िब होता है, क्योंकि मुझे प्यार, मोहब्बत और लड़की के चक्कर में सिरे से पड़ना ही ना था। दयान अरेज एक बार फिर खामोश हुआ। वो लड़की पल पल करीब आकर बोलने की हिस्सें छीन रही थी। उसकी मौजूदगी से ध्यान सरकाना दयान के लिए मुश्किल हुआ। फिर मेरे चक्कर में कैसे फंसे वो जानती थी। दयान अरेज की ख्वाहिश तभी इस पर हावी होकर उठे, इनसे आंखों में झांकी जिनकी गहराई पिनार को खुद में लेकर फना कर सकती थी। मम्मी बाबा की डेथ के बाद मेरे अंदर रही सही ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। पहले सिर्फ खुद को तकलीफ़ देता था, इन दो के जाने के बाद मैं अपने आप से जुड़ते हर फ़र्द को निगलने लगा। अपनी चुप से, अपनी नफ़रत से। बाबा की वसीयत थी कि उनकी मौत के बाद मैं अपने ख़ानदान से वापस जुड़ जाऊं। मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेला रहता तो मर जाता। ओजान लाला खुद मुझे वापस ले आए। वो अंसारी हवेली का हमेशा से साहिबान थे, हालांकि मेरी तरह वो भी अपने बाबा को खो चुके थे। मुझे लगा मैं जल्द इन लोगों से कुता जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इज़ल मरीम की सूरत मुझे एक न्यू वर्जन में फ़ायज़ा और आरेज़ मिले। वो कंप्लीट पैकेज लेडी मेरी बड़ी अम्मी बन गई, और मिशी जिसने मुझे हंसना सिखाया, बहन, दोस्त, यहाँ तक कि लड़ाका पार्टनर बनकर इसने मुझे हर खूबसूरत रिश्ते से मिलवाया जिससे ध्यान अरेज महरूम था। उजान लाला मुझे मेरे पैशन को लेकर हिम्मत देते, पापा के हॉस्पिटल को संभालूं ये नसीहत की, और मुझे पिछले 6 सालों में एक बार भी गिरने नहीं दिया। लेकिन इस सब के साथ मैं तुम्हारी सूरत एक ऐसे रिश्ते से मुतारफ़ हुआ जो मोहब्बत से नहीं, शुरू ही जहनी और दिली लगाव से हुआ, और यूँ मैं तुम्हारे चक्कर में 2 साल पहले फंस गया। वो जो समझ रही थी वो उसका सवाल टाल गया है। दिलकश एहतमाम पर मुस्कुराती नम आँखों के संग 2 साल लगे मुझे मम्मी पापा की आपसी मोहब्बत के ताबनाक महवर से निकलने में। जब दिल तुम्हारे लिए हमकता मुझे मम्मी पापा याद आते। मुझे लगता था अगर तुमसे इज़हार किया तो तुम छिन जाओगी, और यही चीज़ मेरे अंदर तुम्हें खोने का डर पैदा कर गई। बहुत मुश्किल से मैं अपने फ़ैसलों से बगावत करते हुए मोहब्बत करने पर आमादा हुआ। अगर तुम छिन जाती तो आखिरी सांस तक कभी इस जज्बे पर दोबारा एतबार ना कर पाता। 2 साल से तुम मेरी नज़र में थी, मेरे दिल में थी, मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत पर उकसा रही थी। मेरा वो घर बन रही थी जहाँ मैं ज़िंदगी भर की थकन उतारने को चंद लम्हे आराम करता। ध्यान आरेज़ के एतराफ़ वाक़ई आमना था तो सुनने वाली क्यों कराम सा रिएक्शन देती। वो साबित करना चाहती थी कि वो उसका बेहतरीन इंतखाब है, तभी तो खुद करीब हुई। ध्यान आरेज़ का ध्यान उसके पेश रफ्त करते पुरकशिश दुहाल ने भटकाया तो उसकी कमर पर बिखरे बाल समेटता, वैसे खुद में जज़ब करता। उसके लबों रुखसार के नशे में मदहोश हुआ, जिसकी शुरुआत ही उसको पलटाकर मैटे से लगाते इस पर ज़रा हावी होते गर्दन को लबों से सैराब करने से हुई। आपको इस रोज़ इजहार करने से इसी वजह से रोका था क्योंकि आपने मुझे अब खुद के सिवा किसी काबिल नहीं छोड़ा। ध्यान रेस 2 साल से मेरी मोहब्बत भी हर लम्हा पड़ी, क्योंकि आपकी ज़ुबान बागी से ही, आपकी आंखें रोज़ मोहब्बत से देखकर खुश फहम करती थी कि आप मेरे लिए ही सांस लेते हैं, मेरे लिए ही मुस्कुराते हैं, सिर्फ मेरे हैं। मैं साबित करूंगी कि आपका वही घर हूँ जहाँ आप आराम और सुकून पा सकते हैं। ध्यान ने उसके हिलते होंठों से निकलते लफ्ज़ मुस्कुरा कर सुने। वारफ्तगी से उसका दिल मोल लेता रूप तकते हुए उसकी आखिरी सांस तक खुद में गोल लेने की शिद्दत के संग चुका, मगर पिनार के कुछ कहने ने उसके जज्बात में ठहराव लाया। मुझे अब हमारे बीच अब कोई डील नहीं चाहिए। वो ऐसी बहकी जिस पर ध्यान से मुस्कुराहट दबाना मुश्किल हुआ, बड़ी जल्दी पिघल गई हो। दयान की नज़रों की शरीर हिद्दत से पिनार के चेहरे का रंग नारी हुआ, क्योंकि पत्थर बनी आज जचूंगी नहीं। जिस शख्स ने मेरे लिए ज़िंदगी का रुख बदला है, मैं उसके लिए खुद को बदल दूँ वो भी नाकाफ़ी है। धीमे जज्बों से चूर लहजे में बहुत सुपुर्दगी का इशारा देकर दयान को भी इसे राहत से भर गई। फिर वो इसे तस्खीर करते ही संवर सकता है, ये तय हो चुका था। इस लड़की की आंखों में पहले ही हया की लाली बिखरी थी। दयान अरेज जब सांसों को महकाने करीब आया तो चेहरे पर भी अलूही मुस्कुराहट सजी, जिसकी मिठास दयान अरेज के अंदर घुल कर सारी करवाहट को निकल गई। उसके एहसासात की गहराइयों में उतरने का हक पा चुका था, और इनके बीच की मोहब्बत इस हक को और शदीद करने वाली थी। कतरा कतरा भीगी रात मोहब्बत भरी अमली गुस्ताखियों, फंसों और सहर से लबरेज हुए आसमान की तबीयत स्याह चादर को चाक करने लगी तो शहर की ठंडी धीमी रोशनी धीरे धीरे आलम जहाँ को गुदगुदा कर बेदार करने लगी। बेहुद हुए वो पिनार का कामलियत भरा रूप आंखों के रास्ते दिल में उतारता उसकी जिस्म से उठती खुशबू में मस्त था, जैसे दुनिया का सबसे लजीज नशा किए अभी उसकी सरशारी से ज़रा देर बाहर निकला हो। पिनार की हथेली उसकी कसरती चौड़े बढ़ना सीने से जुड़कर हिद्दत और निशात का ऐसा गहरा एहसास दे गई कि वो फ़ौरन आंखें खोल बैठी। गुलाबी सा नींद का खुमार अब तक पिनार की आंखों में मौजूद था। ध्यान ने होश थामते उसकी कमर जकड़ के इसे अपने
اسے اپنے سینے سے بھینچ کر لحاف میں چھپایا، جس پر پنار کے ہونٹوں پر نشیلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دل نہیں بھرا کیا؟ پنار نے اس کے پرحدت سینے سے چہرہ جوڑے محمور سرگوشی کی۔ دیان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کان پر سے ریشمی مہکدار زلفوں کا جال آہستگی سے ہٹاتے کان کے پیچھے گردن کی جانب اپنی دی گلابی مہر پر شدت سے لب رکھے پنار نے فوری چہرہ اس کی گردن میں چھپائے، اپنے پورے وجود میں اٹھتی نشاط انگیز لہر کو ضبط کیا۔ ایسے آرام و سکون سے دل بھرتا نہیں، مزید تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمیشہ میرے یوں ہی پاس رہ سکتی ہو کیا؟ وہ اب بھی اس کی خوشبو میں گم، باری مگر دلکش لہجے میں اس کے ملائم کندھے کو چومتا بولا۔ آنکھوں میں خمار کی سرخی اب بھی آویزاں تھی۔ اب آپ کے پاس ہی رہوں گی، لیکن ابھی کے لیے بہت ہو گیا نا، اب مجھے اس خمار سے نکلنے دیں، ہمیں واپس قصور بھی جانا ہے، آج یاد ہے؟ پنار نے اسے ہوش دلاتے یاد کرایا، مگر ہوش شاید دیان آریز کے آس پاس بھی نہ رہا تھا۔ مجھے صرف تم یاد ہو اور کچھ نہیں، ابھی مجھ سے دور مت جانا، اتنی جلدی اپنا خمار اترنے نہیں دے سکتا۔ اس کو مزید خود میں بھیج لیتا، فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا۔ تبھی پنار نے بھی مزاحمت ترک کرتے اس کے گرد بازو حائل کر لی۔ اب بہت اوٹ ہیں، آگ لگ گئی تو فائر بریگیڈ کو نہ بلانا پڑ جائے، احتیاط علاج سے بہتر ہے دیان آریز۔ ویسے مجھے نہیں تھا پتہ آپ نے خود کو اتنا گروم اور ڈیشنگ کر رکھا ہے، آپ کا یہ باڈی سٹرکچر میرے لیے ہماری گولڈن ویڈنگ نائٹ سے زیادہ بڑا شاکنگ سرپرائز تھا۔ پنار کی پرہیا باتوں کو سن کر وہ دھیما سا پرسرور مسکرایا اور ذرا چہروں کے بیچ فاصلہ سمیٹے سے دیکھنے لگا، جو دیان کے بائپس اور پیکس پر دل و جان سے فلیٹ ہو چکی تھی۔ بے فکر رہو، اب تمہیں مجھے شرٹ لیس دیکھنے کے بہت مواقع ملیں گے، جی بھر کر دیکھنا بھی۔ اور دیان نے مانی ہیزی سے کہا، جس پر اس کے بے باک جملے کا قتل اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما کر ہی کر چکی تھی۔ بس مزید کوئی لفظی گستاخی نہیں، ہٹیں، مجھے فریش ہو کر کچھ دیر سونا ہے، ورنہ فنکشن پر تازہ دم نہیں لگوں گی۔ آپ بھی چھپائیں شاباش خود کو، اچھے بچے بنے، اب بہت ہو گئی مستی اور من مانی۔ وہ اس کے برابر سے نکلنے لگی، مگر دیان نے اس کی کلائی پکڑ کر روکتے کھینچ کر لمحے میں اس ملائم گل بدن کو اس پر گرا، استحقاق پر ہی حق وصولی کرتے اپنے اور پنار دونوں کے جذبات کو گرمایا۔ بہت کہاں ہوئی ہے، یہ تو فقط تمہارا دیان ریز کی زندگی میں چھوٹا سا ویلکم تھا، مت جاؤ نا دور ابھی۔ دیان کے جذب بڑے تشنہ لب و لہجے پر پنار ہنس دی، دوری بھی کبھی کبھی اچھی ہوتی ہے، اس کے سرور کو بھی محسوس کریں، میرا بھی کچھ دیر سانس لینا ضروری ہے، آپ کا بھی، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ وہ جو اس کی کمر کی طرح بازوؤں کی گرفت بنائے سے ملائم وجود کو پھر سے خود میں جذب کر رہا تھا، پنار نے ایسا جادو پھونکا کہ دیان کے لبوں پر حرف شکایت ہی دم توڑ گیا۔ وہ اتنے پیار سے پہلو سے الگ ہوتی دور ہوئی کہ دیان آریز اعتراض کر ہی نہ سکا۔ جھک کر اس کی جبین چپتی، وہ بلش کیے بنا نظر ملائے اس کے ہاتھ لگنے سے بچتی جیسے بھاگی۔ دیان آریز کے ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ نے منظروں کو پاگل کر دیا، جناب لحاف منہ تک تانے، سینے کے بل نہ صرف لیٹ کر واپس سوئے بلکہ لگ رہا تھا یہ ہماری صبح کے صحیح آب و تاب سے چمکنے تک اترنے والی نہ تھی، دونوں کے لیے رگوں تک اترے اس خمار سے اب تاعمر نکلنا ویسے ہی ناممکن تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے اور ان دو کی قربت کے سبب جدائی، دوری، فرار اور گریز سب درے کا درا رہ گیا۔ جی جناب، اسپیشل دیان اور پنار کی قسط آ چکی ہے، تو کیسی لگی آپ کو؟ یقیناً عید کے بعد، اتنی ساری ہالیڈیز کے بعد ایسی قسط مزیدار پڑھ کر آپ کی ساری شکایت دور ہوگی تو نیکسٹ ایپیسوڈ تھوڑی شاکنگ ہوگی اور تھرلنگ بھی، تو ضرور ساتھ نبھائیے گا۔ بس ناول اینڈنگ قریب ہے اس کی، بس اب تھوڑا سا ایکشن ہوگا اور اینڈنگ کر دوں گی، تو ضرور بتائیے گا کیسی لگی۔ کہ سب ملتے ہیں 68 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔